बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह चौथा पारा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 186 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह आले इमरान आयत नंबर 186। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लतुब्लवुन्ना फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम वलतस्मउन्ना मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। लतुब्लवुन्ना फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम। ए ईमान वालो, अगर तुमने जन्नत लेनी है, जन्नत में आना है, आखिरत की कामयाबी लेनी है, लतुब्लवुन्ना लाजमन ज़रूर, यानी दोहरी ताकीद है इसमें, लाजमन ज़रूर हर हाल में आजमाएंगे, फ़ी अम्वालिकुम तुम्हारे मालों से, व अनफुसिकुम और अपनी तुम्हारे जानों से। ए मुसलमानों, अल्लाह फरमा रहे हैं कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे कि तुम अपना माल और अपनी जान इस दीन के लिए, अल्लाह ताला के दीन की इकामत के लिए, इस निज़ाम के लिए कितनी खर्च करते हो, कितनी खपाते हो अपने माल को और कितना खपाते हो अपनी जान को इसके लिए। क्योंकि जान और माल इंसान को बड़ा कीमती होता है, बड़ा अजीज़ होता है उसको, वो उसको खर्च मुश्किल से करता है। तो जब उसको अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत होती है और अल्लाह के दीन से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो माल की मोहब्बत को पीछे कर देता है, अपनी जान की मोहब्बत को पीछे कर देता है और इकामत दीन के लिए इन सारी चीज़ों को खर्च करता है। और यही नेकी की रूह है कि कीमती तरीन चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च किया जाए। माल और जान दोनों बहुत कीमती इंसान को होती हैं, तो वो नेकी की रूह को तब पहुँचता है कि जब इन चीज़ों को अल्लाह की राह में खर्च करे। वलतस्मउन्ना मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, और हम ज़रूर पूछेंगे, लाजमी तुम ज़रूर सुनोगे, लाजमी सुनोगे ए मुसलमानों ईमान वालों, मिनल्लज़ीना उन लोगों से, ऊतुल किताब जिनको किताब दी गई, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, यानी यहूद और नसारा बनी इसराइल वालों से तुम ज़रूर ये बात सुनोगे जिनको किताब दी गई तुमसे पहले, मिनल्लज़ीना अशरकू और उन लोगों से भी जो शिरक करते हैं, यानी अहले किताब और मक्का वाले जो शिरक करते हैं, ज़रूर तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, अज़न कसीरा, कि जो तुम्हारे लिए बड़ी तकलीफ़ का बायस होंगी। वो तुम्हारे खिलाफ बहुत झूठा प्रोपेगेंडा करेंगे, दीन के ख़िलाफ़ भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात के ख़िलाफ़ भी वो ज़रूर प्रोपेगेंडा करेंगे, बड़ी ऐसी बातें करेंगे जिससे तुम्हारा खून और खौल जाए, जिससे तुम्हारा दिल दुखे, वो ये बातें ज़रूर करेंगे। व इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर इन सारी चीज़ों पे तुम सब्र करो और अल्लाह से डरते रहो, तकवा इख्तियार करो, फ़इन्न ज़ालिका, तो पस बेशक तुम्हारे लिए ये है, मिन अज़्मिल उमूर, एक बहुत बड़ा काम, हिम्मत वाला काम, आली हिम्मत काम, बुलंद सब्र वाला काम। आली हिम्मत लोगों का काम होता है कि ये आली हिम्मत या अज़्मिल उमूर उसको कहते हैं कि इंसान ईमान के बुलंद तरीन दर्जे पे होता है। अब देखिए, इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी 3 आजमाइशें होंगी, 3 चीज़ों से आजमाएंगे। किससे? माल से, तुम्हारी जानों से, और तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे उनसे तुम्हारी आजमाइश की जाएगी। ये क्या है आजमाइश? इंसान के दर्जात बुलंद करती है, इंसान के दर्जात बुलंद करती है। और इन 3 आजमाइशों में जब तुम आओगे, आप देखेंगे सब मुसलमानों के लिए, ये उस वक़्त उन लोगों की बात थी, आज जो मुशरिक और यहूदी और बने इसराइल वाले हैं, आज उनकी तरफ से भी है। मुसलमान पर जब ये तीनों हाल आते हैं, अल्लाह फरमाता है 2 हथियार इनको इस्तेमाल करो। 2 हथियार इस्तेमाल करोगे, उनका प्रोपेगेंडा भी ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें भी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी और अल्लाह के हाथ तुम्हारे बड़े दर्जात बुलंद हो जाएंगे। कौन से 2 हथियार हैं? तस्बिरू व तत्तकू, सब्र करो, बिल्कुल उन बातों को ठंडे दिल से लो
اور صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تکلیف پہنچے تو انسان ان سے قطع تعلق نہیں کرتا، ان تک دعوت اور تبلیغ کا کام احسن طریقے سے کرتا رہتا ہے۔ وہ اگر غلط بات کرتے ہیں تو غلط بات کا غلط طریقے سے جواب نہیں جاتا، نہ غصے میں آیا جاتا ہے، نہ ریئیکشن کیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے صبر۔ اگر انسان غصے میں بھی آ گیا اور اس سے بڑی بات کر دی، اس سے بڑا جواب دے دیا، تو یہ صبر نہیں ہے۔ کسی یہ سارا کر کے اس کے بعد کہے کہ میں نے صبر کر، نہیں، پہلی دفعہ ہی اس چیز کو پی جانا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے رب کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی باتوں پہ صبر کرنا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ ان پہ دعوت اور تبلیغ کا کام چھوڑ دینا ہے یا نیکی کا کام چھوڑ دینا ہے یا نعوذ باللہ دین سے دور ہو جانا ہے، نہیں، اس تکلیف کو برداشت کرنا ہے اور یہ صبر کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے ایمان کا بہترین درجہ ہے کہ کوئی ریئیکشن نہیں ہے، اللہ کے لیے معاف کرتے جا رہے ہیں اور اپنا کام دین کا جو دعوت کا کام ہے، اقامت دین کا کام ہے، وہ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ بڑے ہی ایمان کے حقیقی ایمان ہے، یعنی حقیقی ایمان کے یہ درجات ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے، میثاق عہد، پکا عہد، الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو کتاب دی گئی تھی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم لازماً ضرور بیان کرو گے، صاف صاف بیان کرو گے، للناس، لوگوں کے ساتھ، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہیں چھپاؤ گے ان چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی ہے، تورات اور انجیل، اس کو لوگوں کے سامنے صاف صاف واضح طور پہ بیان کرو گے اور لوگوں سے کچھ نہیں چھپاؤ گے۔ اس علم کو جو اللہ کی طرف سے تمہیں ملا ہے اے علماء یہود، تم نے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے جیسے انبیاء نے اللہ کی امانت سمجھ کے اس کو تمہارے پاس پہنچایا ہے۔ فَنَبَذُوهُ، تو پس انہوں نے پھینک دیا، انہوں نے اس عہد پہ عمل نہیں کیا، اس کو توڑ دیا، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کے اس عہد کو، حکم کو جو اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا کہ لوگوں تک یہ اللہ کی کتاب کی تعلیم پہنچائیں گے، اس کو چھوڑ دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور انہوں نے اس کے بدلے میں، اس کتاب کو لوگوں تک پہنچانے کے بدلے میں، اللہ کے حکم پہنچانے کے بدلے میں دنیا کی ایک حقیر سی چیز لے لی۔ اس اللہ کی کتابوں کے بدلے میں اگر پوری بھی دنیا انسان کو مل جائے تو وہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ حقیر ہی چیز ہے۔ تو انہوں نے بہت تھوڑی سی چیز لے لی اور اللہ کے کلام کو لوگوں سے چھپا لیا۔ کیوں؟ تاکہ صرف ہمیں ہی پتہ ہو، ہم ہی لوگوں کو بتائیں، لوگ ہمارے پاس آتے رہیں، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارا ڈنکا بجتا رہے اور ہم دنیا کے مال کو سمیٹتے رہیں اور لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے رہیں، نہ کہ اس کے مطابق کہ جو قرآن، جو ان کی کتابوں میں، تورات میں اور انجیل آیا ہے۔ اس لیے انہوں نے ان چیزوں کو لوگوں سے چھپایا کہ لوگوں کے پاس یہ علم ہوا تو لوگ اپنے خود کام کر لیں گے۔ آج بھی اگر کوئی اس کتاب کو سمجھ کے، اللہ کی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھ کے اس چیز پہ آ جاتا ہے کہ اس کو چھپائے اور لوگ اس سے آ کے پوچھیں اور وہ اس کے بدلے میں مال لے، اور یا لوگ اس کے پیچھے پیچھے پھریں، لوگ اس کی خوش آمدیں کریں، لوگ اس کی تعریفیں کریں، تو وہ اسی میں آتا ہے ثمنًا قلیلا فبئس ما یشترون۔ کتنا ہی بڑا گھاٹے کا سودا ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ اللہ کے کلام کو، اللہ کے وعدے کو توڑ کے، اللہ کے وعدے کو چھوڑ کے انہوں نے اس کتاب کو چھپا لیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس علم کو لوگوں سے چھپانے کی وجہ سے انہوں نے بڑے ہی گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ معمولی سی خوشی پہ وہ مطمئن ہو گئے اور انہوں نے دنیا کا مال سمیٹ لیا۔ لا یحسبن الذین یفرحون بما آتوا، نہ گمان کریں، لا نہیں، تحسبن، گمان کریں، الذین، وہ لوگ کہ جو یفرحون، خوش ہوتے ہیں، بما آتوا، جو وہ کرتے ہیں، تو تھوڑی بہت جو نیکیاں کرتے ہیں، کوئی ایک آدھ نیکی کا کام کر لیتے ہیں اور اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑے فخر سے سب کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کوئی صدقہ کر لیا، یا آج ہم نے ساری نمازیں پڑھ لی، یا آج ایک کام کر لیا، یا آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے یا کتاب کا درس دیا، یہ کہ ایک کام کر کے اس پہ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ اس طرح ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہے ہیں آتو وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس تعریف پہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کاموں پہ خوش ہو جاتے ہیں جو انہوں نے کیے نہیں ہوتے۔ ویسے ہی ہوتا ہے جی، وہ نام کے ساتھ آپ نے دیکھا کتنے بڑے بڑے ہم القابات لگانے پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ شیخ القرآن بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، اور پتہ نہیں کس کا علم جانتا ہے، وہ سارا اس سے اچھا کوئی مقرر نہیں ہے، شعلہ بیان ہے، کتنی کتنی چیزیں ہوتی ہیں۔
اور ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو۔ اور آج کے اس جدید دور میں ہم دیکھتے ہیں حکومتوں میں جب بھی کسی کو کوئی میڈل مل رہے ہوتے ہیں، کوئی اور چیز مل رہے ہوتے ہیں، یا کسی کو مہمان خصوصی بنایا جاتا ہے، تو اس کا سپاس نامہ پڑھا جاتا ہے، اس کے کارناموں پہ روشنی ڈالی جاتی ہے، جو ایک بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں خوش آمدیں ہیں۔ جس کو خوش آمد یہ اچھی لگتی ہے، جس کو یہ جھوٹی تعریف اچھی لگتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو بہت تھوڑی سی نیکی کر کے اس کو بہت زیادہ سمجھ کے اس کو پھیلاتے ہیں، اور وہ لوگ جو جھوٹی تعریفیں جو انہوں نے کام نہیں کیے ہوتے اس کے اوپر وہ خوش ہو جاتے ہیں جو ان کی تعریف کیے ہوئے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، وہ ہرگز نہ خیال کریں بے مفازاتن کہ ان کی خلاصی ہو جائے گی، وہ کامیاب ہو جائیں گے اتنے سے لوگوں کی تعریف کرنے پہ، جو ان کے اندر خاصیت موجود نہیں ہے، جو اعمال ان کے اندر موجود نہیں ہے، ان کا صرف لوگوں کی تعریف کرنے سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی خلاصی نہیں ہوگی، ایسے لوگوں کا چھٹکارا نہیں ہوگا من العذاب، کس سے؟ عذاب سے۔ جو اپنی نیکیاں کر کے ان کو کم کر کے بہت زیادہ بتاتے ہیں، جو نہیں کی ہوتی وہ بھی جب کوئی ان کے نام لگاتا ہے تو وہ اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس پہ میں عذاب دوں گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ تو پھر تو پورا معاشرہ ہی اسی پہ چل پڑے گا نا، کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چند لوگ رکھے، ان کی تعریف کی، تھوڑا سا کام کیا، اللہ خیر صلی مطمئن ہو کے بیٹھے۔ نہیں، مسلمان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں ہمیں بتایا ہے کہ اس کا جان، اس کا مال، اس کا وقت، ہر چیز اللہ کے لیے ہر وقت حاضر ہونی چاہیے۔ اور اگر لوگوں سے اس کو کوئی تکلیف پہنچے کامت دین کے لیے تو اس پہ صبر کرے اور اللہ سے اسی طرح ڈرتا رہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آیت جب بھی آتی ہے یہ اعلان ہے کہ ساری بادشاہی، حقیقی بادشاہی میرے اللہ کی ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ جو چاہیں کریں۔ لیکن بہت ساری چیزیں ہمیں ایسے ہوتی ہیں یہاں پہ نظر آتی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اللہ نے ڈھیل دی ہے، اللہ نے مہلت دی ہے۔ ہر قوم کا ایک وقت مقرر ہے، ہر انسان کا ایک وقت مقرر ہے، اس میں وہ جو مرضی ہے کرتا پھرے۔ لیکن جب اللہ کے ہاں جائے گا، جو مرضی کا کیا وہ بھی، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہوگا وہ بھی، وہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائیں گے۔ وہ ریاکار اور اللہ کے لیے خلوص سے کرنے والے سارے الگ ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی بادشاہی کا کھلا اعلان ہے جو بار بار ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ بار بار فرماتے ہیں للہ ملک السماوات وما فی وللہ ملک السماوات والارض، اللہ کی ہی بادشاہی ہے، اللہ ہی بادشاہ ہیں آسمانوں اور زمین میں۔ باقی سب ایسے ہی نام کہ اللہ نے آزمائش کے لیے سب کو دیا ہوا ہے۔ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔